बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मुआशरे में ज़हनी अमराज के हवाले से कम फहमी और मनफी सोच की बिना पर हमारा मुल्क ज़हनी सेहत के आलमी दर्जाबंदी में काफ़ी नीचे है। इस हवाले से मीर खलील रहमान फाउंडेशन और जंग जियो मीडिया ग्रुप ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से पहली बार कौमी सतह पर ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम को मिलकर के नाम से मंसूब किया गया है और इसके ज़रिए मुआशरे में ज़हनी सेहत से मुतालिक बात करने की इब्तिदा की गई है। हमारा मकसद इस मुहिम के ज़रिए ज़हनी सेहत के हवाले से मुआशरती सोच और रवैये में बुनियादी तब्दीली लाना है। आज का प्रोग्राम हमने इस मौजू के लिए मुख्तस किया है और हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू है जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुमताज़ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और थाट लीडर हैं। तो शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अरसा पहले तक हमारे यहाँ 5 अफराद में से एक फ़र्द नफसियाती बीमार था, लेकिन ताज़ा तरीन तहकीक बताती है कि हर 3 में से एक फ़र्द किसी न किसी ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला है। ये शरह ख़तरनाक हद तक क्यों हो गई है? साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का और बिलखसूस मीर शकील रहमान साहब की फाउंडेशन का कि इतनी बड़ी कॉज़ को वो जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन जो इस वक्त पूरी कौम को ज़रूरत है। मैं यहाँ वाज़ह करता जाऊँ कि जो आपने बात की है कि पहले 5 में से एक फ़र्द ज़हनी मरीज़ था, उसका मतलब मैं बता दूँ कि 5 में से एक फ़र्द का मतलब है 20%, आपकी पूरी आबादी का 20%। और अगर आबादी का 20% कहा जाए तो 25 करोड़ का 20% 5 करोड़ अफराद बनते हैं। इस वक्त जो है जो डाटा है लेटेस्ट वो ये बता रहा है कि तकरीबन आपके 3 में से एक जो शख्स है, 3 अफराद में से एक फ़र्द जो है वो किसी न किसी ज़हनी आर्ज़ा और कोई बीमारी और किसी नफसियाती उलझन का शिकार है। इसका मतलब ये है कि आबादी अगर हम कहें 25 करोड़ है तो 25 करोड़ आबादी में से ये तकरीबन 8 सवा 8 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त किसी ना किसी ज़हनी मर्ज़, किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। और सुनने वाले हमारे इस वक्त जो जियो पे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या कल को यूट्यूब पे सुनेंगे, सुनने वाले को लगता ये है कि शायद ये मेरे अलावा कोई है, या लगता है कि शायद मेरे घर के अलावा जो घर में अफराद हैं शायद उनमें कोई शामिल नहीं है। उनको लगता है मेरे दफ्तर में जो लोग हैं वो नहीं है, मेरी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री को मैं ऑन करता हूँ, जिसका मैं मालिक हूँ और उसमें इतने हज़ार लोग काम कर रहे हैं, शायद वो नहीं है। उन्हें लगता है कि जिस महल्ले में मैं रहता हूँ शायद वहाँ नहीं है। उन्हें लगता है कि जिस मुल्क और माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ नहीं है। तो हुजूर वाला गुजारिश ये है कि ये 8 करोड़ अफराद आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये आपके घर में भी हो सकते हैं, ये आपकी फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, आपके दफ्तर में भी हो सकते हैं, ये सियासत में भी हो सकते हैं, ये हुकूमत में भी हो सकते हैं, हर जगह है। और ये मुमकिन है आप और मैं भी हो, ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि बड़े नफसियाती आर्ज़े ऐसे हैं जिसमें अपनी जो सेल्फ है, ज़ात है, बीइंग है, वो छुप जाती है। इंसान सोशल प्रेशर्स की वजह से मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे अपने साथ कोई प्रॉब्लम है। समटाइम ईगो होती है और ईगो इतनी हाई होती है कि बंदे को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारे के सारे डिस्टर्ब हैं। दुनिया में ये समझाने के ज़हनी जो मर्ज़ हैं वो किस शक्ल में होते हैं, ये समझाने के लिए एक मिसाल दी जाती है कि अगर 100 लोग बैठे हों और 100 लोगों को ये बताया जाए कि एक बड़ी जो तादाद है लोगों की उनको ये प्रॉब्लम है, तो उस क्लास में जो एक 60% लोग हैं तकरीबन, उनको ये लगेगा 60-65% को कि मैं तो नहीं हूँ, और 33% को लगेगा कि मैं नहीं हूँ। तो समझाने वाले ये समझाते, तो ये लगता है कहीं मैं तो नहीं हूँ, वो नॉर्मल है। और जिनको ये लगता है मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो हो ही नहीं सकता, वो असल में डिस्टर्ब हैं और उनके साथ प्रॉब्लम है। तो ये मसले पिछले कुछ 2-3 सालों में, 4 सालों में बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में बढ़े हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में भी, पूरी दुनिया में जो 20% 25% आबादी है उनको डिप्रेशन है पहले, और पाकिस्तान में बिलखसूस ये मसाइल जो हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गए। ठीक, ये जो शाह साहब मूड डिसऑर्डर है या आसाबी बीमारियां हैं और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी ये ज़हनी दबाव से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं सबसे ज़्यादा आम हैं,
یہ عوارض زندگی میں بیمار فرد اور نارمل فرد کو کس طرح متاثر کرتی ہیں؟ اچھا دیکھیے سر، یہ جو متاثر کرتا ہے نا سر، اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ 5 اس کے وہ لیول بنا لیں جس سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے پرابلمز کس انداز سے متاثر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی شخص اگر ذہنی بیمار ہے تو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی اس کا پوٹینشل، فرض کیجئے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پروڈکٹیوٹی 8 گھنٹے دے سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی ٹائم کی جو ہے وہ 2-3 گھنٹے پہ چلی جائے. فرض کیجئے پروڈکٹیوٹی اس کی یہ ہے، سمجھانے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، کہ وہ 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، تو وہ پروڈکٹیوٹی کم ہو کے 2 سے 3 کلو پہ چلی جائے گی. پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ اس سے جو چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ 100 بٹس ہے. انرجی کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ 100 بٹس نہیں رہے گی، وہ 30 بٹس پہ چلی جائے گی. تو ایک تو پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ آپ کے تعلقات اور گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ جو صحت، اس کے لیے تعلقات کو رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو آج آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں اور اتنا زبردست موضوع جرگا نے سلیکٹ کیا ہے، 1 سپٹمبر لاہور کی جو کورٹس ہیں اس میں 454 کیس دائر ہوئے ہیں خلا کے اور طلاق کے. یعنی جو میرج ہے، کس تیزی کے ساتھ اس پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے جو بہترین کلیبریشن ہے، ایک فطرتی کلیبریشن، حلال کلیبریشن ہے، حلال پارٹنرشپ ہے ایک میل اور فیمیل کی، وہ شادی کی فارم میں. اور 454 ایک دن کے اندر، آپ ذرا سوچ لیجئے، ایک دن میں اگر 454 خلا اور طلاق یہ دائر، تو سوسائٹی کی حالت کیا ہے؟ رشتے خراب ہوتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. جسمانی طور پہ بندہ کمزور ہوتا ہے، بندے کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نیند 2 شکلوں میں ہو سکتی ہے، کچھ کی نیند کم ہو جاتی ہے اور کچھ کی نیند زیادہ ہو جاتی ہے. چوتھی جو وجہ ہے، چوتھا جو کہہ لیجئے ایک افیکٹ پڑتا ہے، وہ آپ کی جو لرن کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور چیزوں کو صحیح معنوں میں جو وہ حقیقت کی حالت میں ہے اس شکل میں دیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ کی پرسیپشنز ہائی ہو جاتی ہیں جو ریئلٹی نہیں ہوتی، آپ الوژن کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ریئلٹی پیچھے رہ جاتی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ رویوں میں آتی ہے. ایسے لوگوں میں بہت شدت ہوتی ہے، یا پھر ان میں بہت زیادہ کہہ لیجئے وہ بالکل سلو ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے، سوشلی ایکٹیو ہی نہیں ہوتے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اگر ایکٹیو ہوتے ہیں تو اتنے اگریسو ہوتے ہیں کہ بریک نہیں لگتی. کسی بھی چیز میں شمولیت، اگر بات چیت میں شمولیت ہے تو اس میں بریک نہیں لگے گی، اور اگر محبت کرنے لگے ہیں اس میں کوئی شدت اتنی زیادہ ہوگی لوگ ڈر جائیں گے. نفرت کریں گے تو وہ بھی ایک ایب نارمل حد تک نفرت کریں گے، یہ بھی ایک ایب نارملٹی کی فارم ہوگی. اچھا، ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 6.17% لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے دوران ان کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آئے. اس خطرناک رجحان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جو صافی صاحب، آپ کا میرا ایک پروگرام سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم خودکشی پہ بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں جو بہت سراہا گیا، اور کریڈٹ گوز ٹو جیو کہ وہ پروگرام پھر ریپیٹ بھی چلا کئی بار. اور آپ کے میرے بڑے ایک جو محبت کرنے والے ایک سیاستدان ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ مجھے کال کر کے پھر اپریشیٹ کیا، اور آپ کو بھی بڑا سراہا کہ اس طرح کے موضوعات کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. تو میں ایک تو ضرور چاہوں گا وہ پرانا ریکارڈ میں سب ضرور دیکھ لیں اس پروگرام کو جو ہم نے خودکشی پہ کیا. لیکن یہ جو ایک ٹینڈنسی بڑھی ہے، یہ زیادہ تر یہ ینگسٹرز میں بڑھ گئی ہے. بڑی خوفناک جو بات ہے، یہ ینگسٹرز جو ہیں، ہمارے ٹین ایج کے بچے اور تھوڑے سے جو گروئنگ بچے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی کو جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ٹینڈنسی بڑھ گئی ہے. اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ایک سوسائٹی میں کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کو مختلف جگہ پہ میں آپ کو اس کا ایک سیمپل چھوٹا سا پیش کر دیتا ہوں. اس وقت پنجاب میں صافی صاحب 9th کلاس کا جو بچہ ہے اس سال کا، وہ انتہائی مشکل میں ہے. یعنی وہ مشکل اس قدر زیادہ ہے کہ کئی بچوں کے ساتھ میں نے بات چیت کی ہے. 9th کلاس کا جو کورس اس سال لگایا گیا ہے، وہ 9th کلاس کا کورس ان بچوں کی کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی وہ 7th 8th تک جب پہنچے اور 9th میں گئے ہیں تو وہ کورس جو ہے اس کا جو لیول ہے وہ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کا لیول ہے. اور گورنمنٹ کو واللہ العلم کون گائیڈ کر رہا ہے. منسٹر صاحب بڑے مخلص ہیں، چیف منسٹر صاحبہ بھی بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں، لیکن واللہ العلم کس نے انہیں گائیڈ کیا ہے، اور ایک اس طرح کا کورس انہوں نے لگا دیا ہے کہ آدھا سال گزر گیا ہے. اور وہ جو غیر ضروری سٹریس ہے وہ 9th کلاس کے بچوں کے پاس ہے.
اور وہ بچے اس وقت شدید کنفیوز ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے, ہماری تو کیپیسٹی کوئی نہیں. آپ میں سے سننے والوں میں سے بھی اگر کسی کا بچہ پنجاب میں 9th کلاس میں ہے تو اس بچے کا آپ انٹرویو لے کے دیکھ لیجئے, اس کے ٹیچر سے بات چیت کر کے دیکھ لیجئے, شدید ڈسٹرب ہے. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح ایک غیر ضروری برڈن کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص پہ موجود ہے. یعنی کام کرنے والا ایک اچھا بیوروکریٹ ہمیں سن رہا ہوگا, اس پہ اتنا برڈن ہے ڈیلیور کرنے کا اور اپنی پوسٹنگ کو بچانے کا کہ وہ سٹریس میں ہے. ایک ہسبینڈ ہے, وہ اپنی انکم کو گھر کو چلانے کے لیے, ماں اور بیوی میں بیلنس کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ کر رہا ہے, اوور برڈن ہے. ایک شخص ہے جو سیلز کے ٹارگٹ پورے کر رہا ہے, اس پہ اتنا برڈن ہے میں بتا نہیں سکتا. بینک میں جاب کرنے والوں کا بڑا برا حال ہے جی. ان میں کہہ لیجئے یہ جو ٹینڈنسی ہے اسٹریس میں جانے کی, ڈپریشن میں جانے کی, بہت زیادہ ہے, دنیا میں دیکھی گئی, پنجاب پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ جو بینکس ہیں وہ سال کے اینول ٹارگٹس پورا کرنے کے باوجود بھی بینک کا سسٹم ایسا وہ کبھی خوش نہیں ہوتے, وہ نئے ٹارگٹ سے دیتے ہیں. تو جو برڈن ہے وہ بہت ضرورت سے زیادہ ہے. پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. بڑی دنیا جو ہے وہ معاشی مسائل اور معاشی چیلنجز کو دیکھ رہی ہے. پھر ایک بہت بڑی وجہ شعور کی کمی ہے, اپنی ذات کو سمجھنا, خود کو سمجھنا, اپنی نفسیات کو سمجھنا, اور ایک جو میسلو ہرارکی ہے کہ بیسک نیڈ سے نکل کے اس سے اوپر کسی مقصد کے لیے جینا, اس کا رجحان اور اس کا مزاج بھی معاشرے میں کم دیکھنے میں آتا ہے. اچھا, ویسے تو شہری زندگی میں ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے بمقابلہ دیہاتی زندگی کے, اور دیہاتی زندگی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ دیہات کے مقابلے میں بڑے شہروں کے لوگ زیادہ ذہنی مسائل کے شکار ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں, شہروں میں پریشر زیادہ ہے اور کمپٹیشن ہے, اور وہ جو کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا نفسا نفسی کا عالم ہے. اور نفسا نفسی بظاہر تو لگتا ہے بڑا کراؤڈ ہے, لیکن ایک تنہائی پیدا ہو جاتی ہے. وہ تنہائی جو ہے وہ اس شکل میں ہے کہ ہر بندہ اپنے گول, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہا ہے. یہ مزاج آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ پروگرس, کیونکہ کاروبار اور کاروباری معاملات کی جو ہے وہ کراچی میں ہے. کراچی ہماری بندرگاہ بھی ہے, اور دنیا کی جو بھی بندرگاہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ جو زمینی علاقے ہیں, سارے لینڈز کے علاقے ہیں, ان سے کئی گنا آگے ہوتی ہے. اس میں زیادہ تیزی کے ساتھ پروگرس ہوتی ہے. اور کراچی میں آپ دیکھ لیجئے, لاہور میں اگر کوئی بیٹھا ہوا کسی کو اچانک ملنے آ گیا ہے تو بڑا نارمل ہے, وہ چائے پلائے گا. کراچی میں اگر بغیر وجہ کے کوئی کسی کو ملنے آ گیا تو وہ کہتے ہیں جی وجہ نہیں مجھے سمجھ آئی. یعنی اتنا کو زیادہ فوکس ہے اپنے فائنینشیل گولز کو, ٹارگٹس کو, کہ اس میں جو ایک ہیلدی کمیونیکیشن ہے, جس میں شاید کوئی معاشی غرض نہیں ہے, مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے, وہ شہروں میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک, شور شرابہ اور بہت زیادہ ہے, آلودگی بہت زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیے انسرٹنٹی جو ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے, انفارمیشن بھی زیادہ ہے, انسرٹنٹی بھی زیادہ ہے. دیہاتی بندہ نیچر کے قریب ہے, نیچر سے رابطہ ہے, اس کی خوراک شہر والوں سے بدرجہ بہتر ہے. وہاں سوشل فیبرک آج بھی قائم ہے. آپ کا اپنا تعلق کے پی کے سے ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر جرگہ ہوتا ہے, آج بھی وہاں پر لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, آج بھی شام کو کہیں مجلس لگتی ہے, وہاں پر پشاوری قہوہ پیا جاتا ہے, وہاں پر گپ شپ ہوتی ہے, تو کتھارسس ہو جاتا ہے. شہروں میں کیونکہ لوگ کام کر کے آتے ہیں, تھک ٹوٹ کے گرتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں, وہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سٹریس, یہ پریشانیاں آپ کو شہروں میں زیادہ ملیں گی, گاؤں میں کم ملیں گی. اچھا شاہ صاحب, ایک اور سروے کے مطابق یونیورسٹی طلبہ میں جو بڑی تشویشناک ہے, 52% طلبہ ڈپریشن اور 40% انگزائٹی کا شکار ہیں. آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام ہے, گھر کی تربیت ہے, یا پھر معاشرہ ہے؟ سر یہ سب ذمہ دار ہے جی, اس میں کسی کو بھی ہم نہیں کہیں گے کہ ایک فیکٹر ہے. الٹیمیٹ تو ہمارے پڑھے لکھے والدین بھی بڑے حوالوں سے ان پڑھ ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ جس نے خود اچھی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, اگر وہ بھی بچوں کو نمبروں کے پیچھے بگا رہا ہے. آج ہارورڈ جیسا ایک جو ادارہ ہے, یونیورسٹی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو ہم نالج دیتے ہیں بچوں کو وہ 3 سے 4 سالوں میں بے معنی ہو جاتا ہے, اس کی وقت ہی نہیں رہتی, اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. آج دنیا میں اس تیزی کے ساتھ نئی سکلز آ رہی ہیں کہ اگر 20 سال پرانا شخص جو دنیا سے گیا تھا قبرستان میں 2005 میں, وہ اٹھ کے واپس آ کے دیکھے, اس کو یقین نہیں آئے گا کہ دنیا کس تیزی کے ساتھ بدل چکی ہے. آج دنیا میں سکل ورسز ڈگریز پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہیں.
اور وہ ڈیبیٹ پاکستان میں بھی ایکٹیو ہو چکی ہے. آپ سب کی اطلاع کے لیے اس سال یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کم ہوا ہے بچوں کا, کیونکہ بڑی ڈگریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور والدین دو باتیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ہم ڈگری دلا رہے ہیں وہ ڈگری ملنے کے بعد کیا بچہ کچھ کمانے کے قابل ہوگا؟ تو جواب آتا ہے نو. وجہ کیا ہے؟ اس ڈگری میں سکلز ہی نہیں ہیں, وہ سکلز ہی نہیں ہیں جس کی آج ضرورت ہے. دوسرا بڑا چیلنج بچے بھی سوچتے ہیں اور والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز جو گیپ ہے اس کا شکار ہے. یونیورسٹی جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جڑی نہیں پاکستان میں, اور جو انڈسٹری ہے وہ خود بھی زحمت نہیں کرتے, اگر وہ زحمت کرتے بھی ہیں تو اتنا کوئی بہتر جواب یونیورسٹیوں سے نہیں آتا. تو اتنا بڑا گیپ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیوں کے بچے جو ہیں, کالجز کے جو بچے ہیں, ان کے لیے ایک جو غیر یقینی حالات, انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. الٹیمیٹ پاکستان سے ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے ینگسٹر. وہ 14 اگست کو کسی نے, صافی صاحب ایک میم بنائی تھی, مجھے عجب بھی لگی لیکن وہ اس میں گہرائی بھی بڑی تھی. وہ کسی نے میم بنائی تھی کہ جھنڈیاں جتنی مرضی لگائیں, ترانے جتنے مرضی گائیں, جشن آزادی جتنی مرضی منائیں, آئلٹس کی تیاری مت بھولیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ آج جو ینگسٹر ہے وہ تیاری کر رہا ہے جی میں نے باہر جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پڑھنے لکھنے کے بعد وہ اپنے ڈگری سے کچھ ایسا نہیں نکال پاتا کہ لائف کے ریئل ٹائم پرابلمس کو حل کر سکے. دوسری بات جو ہے وہ ایک سوشل پریشر ہے. ہم بچوں کے صرف نمبر دکھاتے ہیں, ڈگریز دکھاتے ہیں, گریڈز دکھاتے ہیں, میڈلز دکھاتے ہیں, کبھی نہیں دیکھتے کہ ڈیپتھ نالج کیا ہے, کانسیپچول نالج کتنا ہے, کریٹیوٹی کتنی ہے. دنیا کا ایک بہت بڑا فورم بنا ہوا ورلڈ اکنامک فورم. ورلڈ اکنامک فورم جو سکلز مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دنیا کو پرابلم سالورز چاہیے, دنیا کو کریٹو تھنکرز چاہیے, دنیا کو لیڈرشپ سکل چاہیے, دنیا کو کمیونیکیشن سکلز چاہیے. آپ جو یونیورسٹیوں سے پڑھا کے نکال رہے ہیں وہ بچے کے مسئلوں کو حل نہیں کر رہا. ویلنس کا کانسیپٹ بچوں میں نہیں ہے, ویل بینگ کا کانسیپٹ بچوں میں نہیں ہے. ہماری گورنمنٹس لیپ ٹاپ بانٹ رہی ہیں, ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ انفراسٹرکچر بڑے کر رہی ہیں, 350 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, لیکن جو تعلیم, معیاری تعلیم ملنی چاہیے, سوال ہے وہ کیا مل رہی ہے؟ کیا آپ کے ملک میں پڑھانے والوں کی اپنی مینٹل ہیلتھ بہتر ہے؟ کیا ان کو گائیڈ کرنے والوں کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہے؟ تو بچے الٹیمیٹ کاپی کرتے ہیں انہی کو جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسائل جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس لیے بڑھ رہے ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شاہ صاحب سے مزید موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ جو جن بیماریوں کا بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا, یہ جو ذہنی امراض ہیں, اس کو لوگ اب بھی کمزوری کا اور شرمندگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کو افشا نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں؟ صافی صاحب اویئرنیس کی کمی ہے. دنیا کے طاقتور ترین لیڈرز جو اس وقت دنیا کو بھی چلا رہے ہیں ان کے بھی پرسنل ایڈوائزرز اور پرسنل کوچ ہوں گے. مجھے آج بھی یاد ہے, ہم آج سے 15-20 سال پہلے 2 کتابیں دنیا میں بڑی وائرل تھیں, اویکن دی جائنٹ ود ان اور ان لمیٹڈ پاور. یہ ٹونی رابنس کی دونوں کتابیں تھیں, اور ٹونی رابنس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے 3 ایسے صدور ہیں جن کا وہ پرسنل ایڈوائزر فار پرسنل ڈیولپمنٹ رہا ہے. یعنی ایک ویلنس, ویل بینگ اور خود کو بہتر بنانا, افیکٹو بنانا, اس حوالے سے دنیا میں جو طاقتور ترین ملک ہے امریکہ, اس کے صدور کے بھی پرسنل ایڈوائزر اور ویلنس کے کوچ رہے ہیں. تو ہمیں کاہے کی شرم جی؟ اگر کوئی ایک عام بندہ ہمیں سن رہا ہے اس وقت تو اس کو کاہے کی شرم؟ اصل میں صافی صاحب یہ ٹیبوز بن چکے ہیں. ہم دل کی بیماری کو مانتے ہیں, ہم گردوں کی بیماری کو مانتے ہیں, ہم پھیپھڑوں کی بیماری کو مانتے ہیں, نیفروٹک کو پرابلم ہے مانتے ہیں, مسلز میں پرابلم آ گیا وہ مانتے ہیں. ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا برین ہے اس کو ہینڈل کرنے کی جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, یعنی اس کی ذرا امپورٹنس کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے باڈی کے پارٹس خدا نہ خواستہ کسی کے پیدائشی کم ہیں. یعنی اگر کوئی سننے کی صلاحیت سے محروم ہے, اور اگر کوئی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے, اگر کوئی بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے, اگر کسی کے 2 بازو نہیں ہیں پیدائشی, کسی کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں پیدائشی, اس کے باوجود اگر اس کا برین مکمل ہے تو وہ ایک انسان ہے. اور دنیا میں ہزاروں ایسی کہانی ہیں جن کا برین مکمل ہے, انہوں نے کر کے دکھا دیا, کچھ ایسا کام کر کے دنیا کو دکھا دیا, ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے.
یہ اتنا کمال کا ایک اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے کہ اللہ نے اس کو رکھنے کے لیے کھوپڑی بنائی ہے جو کہ آپ کے باڈی کا سب سے سیف جگہ جہاں سے پوری کی پوری آپ کی زندگی اور جسم جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اس کھوپڑی کے اندر اس کو رکھ دیا۔ اب جب آپ دنیا کی ہرارکی دیکھتے ہیں تو وہ ہرارکی یہ ہے کہ اس برین کو ڈیل کرنے کے لیے دنیا میں نمبر 1 جو بندہ ہے وہ بیسیکلی اس کا جو نام ہے وہ نیورو سرجن ہے، جو سرجری کر کے کوئی برین کو چیلنج ہے اس کو حل کر دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ جو آ جاتا ہے وہ نیورو فزیشین ہے، تو آپ کے برین میں کوئی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، فزیشین جو ہے وہ نیورولوجی کو جانتے ہوئے میڈیسن آپ کو دے دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سائیکیٹرسٹ دنیا میں آ جاتے ہیں جی۔ سائیکیٹرسٹ وہ ہیں جو آپ کے موڈ ڈس آرڈرس کو، پرسنالٹی ڈس آرڈر کو، آپ کے برین میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی، میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سائیکالوجسٹ آ جاتا ہے جی۔ یہ جو سائیکالوجسٹ ہے یہ اپنی کسی ٹیکنیک کے ذریعے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے، ہپنوسس کے ذریعے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے، کسی بھی ٹیکنیک کے ذریعے آپ اپنی تھراپی کے ذریعے آپ کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ دنیا میں بیہیویئر سائنٹسٹ آ جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو بیہیویئرز پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی مختلف ٹیکنیکس کے اور ٹولز کے ذریعے لوگوں کے رویوں کو بدلتے ہیں، کیونکہ رویہ اس کا جو سورس ہے وہ برین ہے۔ 6 نمبر پہ دنیا میں موٹیویشن سپیکرز، تھاٹ لیڈرز اور اوپینین لیڈرز آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سپیچ، اپنے لکھنے، اپنے بولنے کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انقلاب لے کے آتے ہیں۔ آپ کا ہمسایہ ملک جو دشمن ملک بھی ہے ہندوستان، وہاں پہ 5300 ایسے یوٹیوبرز موجود ہیں جن کا منیمم صافی صاحب جو سبسکرائب ہے وہ 1 ملین پلس ہے، اور وہ 3 کام کر رہے ہیں، وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، وہ انسپائر کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں آئی۔ اور لاسٹ 7ویں نمبر پہ اسپرچل ہیلرز آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات میں ایک اتنا وزن ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں احمد رفیق اختر صاحب ہمارے آ جاتے ہیں، سرفراز شاہ صاحب آ جاتے ہیں، عرفان الحق صاحب آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے صوفی نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہوا ہے کہ ان کے چند جملے جو ہیں وہ کسی کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اویئرنیس کی شدید کمی ہے، ٹیبوز ہیں، لوگ شرمندگی سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس شرمندگی کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ علاج کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک خواتین سے متعلق اسپیشل سوال ہے، خاص طور پر خواتین سے متعلق، اور وہ یہ کہ اگر ایک حاملہ خاتون وہ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا شکار ہے تو کیا یہ چیز اس کے بچے کو بھی متاثر کرتی ہے؟ اس میں سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں کیونکہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، میرا کم از کم جو پڑھنا، مطالعہ کرنا، جاننا، سیکھنا، سوچنا اللہ نے دیا ہے، تو میری بات کو اگر کوئی ڈاکٹر بھی اور کوئی کہہ لیجئے گائناکالوجسٹ بھی سن رہا ہے، یا برین ڈیولپمنٹ کا کوئی گرو، کوئی سینئر بندہ بھی سن رہا ہے، تو وہ سیکنڈ کرے گا ایون کہ آپ کے جو کہہ لیجئے بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو برین ڈیولپمنٹ کا ٹائم اور ہاتھوں کے جو پور ہیں ان کے بننے کا ٹائم ایک ہے۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ خالق کائنات نے آپ کی برین ڈیولپمنٹ کو اور انگلیوں کے پوروں کی میکنگ کے ٹائم کو ایک رکھا ہے۔ اور دنیا میں آج جو ماڈرن بات کی جا رہی ہے وہ DMIT کی بات کی جا رہی ہے، مائنڈ میپنگ کی بات کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے صرف انگلیوں کو اگر سکین کیا جاتا ہے تو 90% بندے کی جو سٹرینگس ہیں اور جو اس کے جو چیلنج ہیں، جو رائٹ برین کتنا فنکشننگ ہے، لیفٹ برین کتنا ہے، اس کے لرننگ سٹائلز کیا ہیں، اس کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے، اس کا IQ کتنا ہے، اس کا EQ کتنا ہے، اس کا CQ کریٹیوٹی کوشنٹ کتنا ہے، اس کا AQ ایڈورسٹی کوشنٹ کتنا ہے، صرف انگلیوں کے پوروں کو سکین کر کے AI کے ذریعے یہ ڈیٹے میں کنورٹ ہوتا ہے اور ڈیٹے کے ذریعے جواب آ جاتا ہے۔ تو بچہ جو ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کی انگلیوں کے پور بن رہے ہیں، تو سوچئے کہ وہ جو برین بن رہا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا۔ تو ماں اگر سٹریس میں ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے انڈو پاک اور بالخصوص جو ہماری پٹی ہے اس میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے عورتوں کو سٹریس ہی اس وقت دی جاتی ہے جب وہ زچگی میں ہوتی ہیں، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں۔ تو وہ 9 ماہ کا ٹائم اور اس کے بعد کے 3 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ اتنا ایک چیلنجنگ وقت ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کو ممتا دے دیتا ہے، اور ممتا کا جو محبت کا ہارمون اور کیمیکل ہے وہ سیروٹونین ہے۔ وہ اس قدر مقدار میں سیروٹونین آکسیٹوسن وہ بڑھتا ہے
کہ ماں جو ہے اس کے سب سے بڑی جو اس کی تعریف ہے وہ ممتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کیمیکل کو بڑھا دیتا ہے. تو وہ جو اتنا سینسٹیو وقت ہے اس میں ہمارے ہاں ساسیں مشکل وقت دیتی ہیں، اس میں ہسبینڈ مشکل وقت دیتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے. ہم لاکھ تنقید کریں دنیا میں جو یہودی ہیں ان کی، اسرائیل کے لوگوں کی جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن دشمن سے بھی کوئی اچھی چیز سیکھ لینی چاہیے. وہاں پہ جب ماں جو ہے وہ اپنا، ایک عورت جو ماں بننے لگتی ہے سب سے زیادہ اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کو دنیا کی بہترین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو اس طرح کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں، اس کو پزلز دیے جاتے ہیں وہ حل کرتی ہے، اور اس کو بہترین خوراک دی جاتی ہے، اس کو مثبت سوچ، باقاعدہ ٹریننگ اس کی ملتی ہے کہ تم نے مثبت سوچنا ہے، کیونکہ جو بچہ ہے وہ کل کو لیڈ کرے گا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ماں کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں، اور کل کو جو بچہ ہے وہ بھی نفسیاتی مریض بن کے دندناتا انہی سڑکوں پہ پھرتا ہے. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر لوگ ذہنی عوارض کے شکار ہیں تو کیا اس سے پاکستان کی معیشت اور پروڈکٹیوٹی پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ 100% پڑتا ہے صافی صاحب. اصل میں دیکھیں ہمارے جو سیاستدان ہیں، صاحب اقتدار ہیں جو ہمیں سن رہے ہوں گے، خدا را میں عرض کروں کہ اقتدار، طاقت اور پیسے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر شعبے کا ہر علم آپ کو پتہ ہے. آپ اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی شعبے میں اگر کام کرنا ہے تو جو پہلے سے ایکسپرٹ موجود ہیں، اگر کسی نے ویل انوینٹ کر دیا ہے اس کی ہیلپ لیں. اس وقت پاکستان کی اپنی وہ تمام فیکٹری ہیں جن میں پروڈکشن ہوتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتی ہے، میں ٹاپ 10 کی بات کر رہا ہوں، یعنی ٹاپ 10 آپ کے جو ایکسپورٹ کے سورس ہیں، فرض کریں ٹیکسٹائل سیکٹر میں چلے جاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا صافی صاحب، ان میں سے کئی میرے کلائنٹس ہیں. ان کے ہاں جب ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، اس کے ٹریننگز کرواتے ہیں، سیشنز کرواتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں، پھر ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں، ان کی پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے. یعنی جس فیکٹری میں 26,000 ملازم ہیں، اگر ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، ان کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے، تو 24-25 کروڑ کے ملک کی پروڈکٹیوٹی کیسے بہتر نہیں ہوگی. تو دنیا میں جتنے بھی پروڈکٹیو کنٹری ہیں وہ ہیپی کنٹری ہیں، وہ خوش کنٹری ہیں. دبئی جیسے ملک میں پچھلے کئی سال پہلے منسٹری آف ہیپینس بنی ہے، گوگل پہ جا کے سب ذرا سرچ کریں، ہیپینس کی منسٹری بنی ہوئی ہے، اس کا باقاعدہ ایک منسٹر ہے. تو یہاں پر تو ابھی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، ابھی تو اس پہ کام ہی نہیں ہوا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کرونا کا دور گزرا اس کی وجہ سے بھی ذہنی مسائل میں بہت اضافہ ہوا، تو یہ پاکستان میں جو یکدم ذہنی مسائل کی شرح بڑھی ہے تو اس میں کیا کرونا کا بھی کوئی کردار ہے؟ دیکھیں اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا میں کووڈ کے بعد کی دنیا، کووڈ سے پہلے کی دنیا، کبھی دنیا کہتی رہی جی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی دنیا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی دنیا، پھر دنیا میں ایک بڑا کرائسس آیا، وہ تھا جی سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے کی دنیا، اس کے بعد کی دنیا. دنیا میں جو بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں تھیں، لیکن یہ کووڈ کیونکہ بہت بڑا تھا اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا، کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے. تو کووڈ سے پہلے کی دنیا اور کووڈ کی بعد کی دنیا میں اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں تو پازیٹیو ہیں، لیکن کچھ چیلنج بھی ہیں. وہ چیلنج یہ ہیں کہ بڑی دنیا کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایک ڈرامہ ہے، انہوں نے ڈیتھ دیکھی اپنے پیارے کی، اور یہ کروڑوں لوگ ہمارے ارد گرد میں سے گئے ہیں، ہمارے سیل فون میں ابھی بھی ان کے نمبر سیو ہیں لیکن وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو بڑی دنیا کے اندر ایک موت کا خوف جو ہے وہ بڑھ گیا. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں وہ کووڈ کے بعد کیونکہ دنیا ڈیجیٹلائز ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. جس طرح میں اکثر مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ نیا آئی فون آیا ہے، وہ لوگ اپ گریڈ ہو کے 16 سے 17 لے لیتے ہیں لیکن اپنی سوچ کو اپ گریڈ نہیں کرتے. تو بڑی دنیا جب کرائسس آتی ہے، اصل میں کرائسس ہوتا ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے، تو اگر آپ وہ اپ گریڈ نہیں خود کو کرتے تو آپ وہیں رہ جاتے ہیں جہاں پر آپ ہیں. تیسری جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے کیونکہ اس دوران کیونکہ آئسولیشن تھی، بڑی دنیا کے اندر آئسولیشن چلی گئی ہے. بڑی دنیا اس طرح سے ملتی نہیں ہے، آن لائن ہی کام چلا لیتی ہے، کال کر لیتی ہے. ہم آپ سے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کسی دن بیٹھنا چاہیے، آپ بھی مجھے کہتے ہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن بڑا بڑا عرصہ گزر جاتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے گپ لگانے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ بڑا کچھ زوم، آن لائن اس پہ شفٹ ہو گیا ہے. انسان کو بقول اشفاق احمد صاحب کے ہر پاکستانی کو ایک کندھا چاہیے جس پہ وہ سر رکھ کے رو لے اور اس کا کتھارسس ہو جائے. تو ہر بندے کو ایک بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو ایک ہاتھ پکڑنے والا، ایک محبت کرنے والا، ایک بغیر جج کیے سننے والا چاہیے، اور وہ معاشرے میں بڑے کم اور تھوڑے افراد موجود ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. تو شاہ صاحب، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا ہولناک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے چند پیسوں کی خاطر بیٹ مار کے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا. تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ذہنی عوارض کا نتیجہ ہوتا ہے یا کہ نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے یا ہمارے سماجی عوامل ہیں؟ صافی صاحب دیکھیں، جو دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ڈپریشن ہے جی. سب سے پہلے پاکستان میں بھی اوبیس ہے، پاکستان دنیا میں ہی آتا ہے تو ڈپریشن نمبر 1 ہے. لاہور کی جتنے ہاسپٹلز ہیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے علاوہ سب ہاسپٹلز کی او پی ڈی میں جو سب سے زیادہ پیشنٹ آتا ہے وہ ڈپریشن کا آتا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کیونکہ زیادہ تر وہ آ جاتے ہیں جو پراپر کہہ لیجئے سائیکوٹک ہو چکے ہوتے ہیں، شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. تو دنیا میں ٹاپ جو ہے نا وہ تو ڈپریشن ہے. نمبر 2 جو ہے وہ انگزائٹی ہے. نمبر 3 جو ہے وہ نمبر 3-4 میں کہیں آ جاتا ہے کہ اینگر ایشوز دنیا میں بہت بڑھ گئے ہیں، شدت بہت بڑھ گئی ہے. شدت صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. یہ جو شدت ہے اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. فرسٹریشن ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک برا ماضی ہوتا ہے، بعض اوقات برا بچپن ہوتا ہے، بعض اوقات جو نرچر ہے اس کے ٹائم میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہوتا ہے، کسی نے سنب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پیرنٹس کی ناچاکیاں جو ہیں وہ پوری شخصیت کو مسمار کر دیتی ہیں. تو یہ سارے واقعات مل کے ایک اگین کہہ لیجئے اینگر کی بیماری کہہ لیجئے وہ بن جاتی ہے. اینگر کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں خوش قسمت وہ ہے جس کو اینگر آتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اینگر آیا تھا، غصہ آیا تھا، وہ پھر بھی بچت میں ہے. لیکن جس کو غصہ آتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا، یعنی وہ انالائز ہی نہیں، بعد میں بھی نہیں انالائز کر سکتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ بڑے خطرے میں ہیں. تو ہمارے ہاں کوئی ہیلپ کا ڈیسک تو ہے کوئی نہیں. اور اگین میں کہوں گا ایسے ٹرینرز نہیں ہیں، ایسے کوچ نہیں ہیں، ایک کہہ لیجئے ایسے لوگوں کی مقدار تعداد بھی بڑھنی چاہیے جو جن کے ساتھ وینٹ آؤٹ کیا جا سکے، جو جج نہ کریں، جو سنیں، گڈ لسنر ہوں. میں تو ہمیشہ صافی صاحب اپنے جتنے میرے پلیٹ فارمز آپ جانتے ہیں، آپ کیونکہ دوست بھی ہیں میرے، تو میں تو تمام دوستوں کو، وہ تمام سول سروسز میں ہیں، فوج میں، جوڈیشری میں ہیں، میڈیا میں ہیں، میں انہیں کہتا ہوں جی آئی ایم ویلکم، میری طرف سے ویلکم ہے. تو ایسے بہت سے لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے جو کم از کم کسی کے راز کو دفن کر سکیں، جو کم از کم اپنے اندر جو کسی کی کڑواہٹ ہے اس کو پی جائیں اور اس کو رکھ دیں اور کم از کم سن لیں. کاؤنسلنگ کے اوپر جتنی دنیا میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 60% بندہ نارمل ہو جاتا ہے اگر اسے سن لیا جائے. تو اس وقت ہر کوئی سنانے کو تیار ہے، سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو ہمیں اگر کوئی گڈ لسنرز ملیں تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ لاہور والا واقعہ تو بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ افراد جنہوں نے جو مجرم جو ہیں، جو کہہ لیجئے جنہوں نے یہ واقعہ کیا، اگر ان کی مینٹل ہیلتھ چیک کی جائے تو 100% وہ ڈسٹرب ملے گی، وہ نارمل نہیں ملے گی آپ کو. یہ جتنے لوگ صافی صاحب ہمیں واقعات ملتے ہیں، بچے دیکھے کوئی ٹرین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، بچوں کو، بیوی کو، فیملی کو، سب کو زہر دے کے مار دیا، خود ہی بھوک تھی جی، غربت تھی. غربت نہیں ہوتی، دراصل ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. دنیا میں جو سب سے خوبصورت معاشرہ جسے ہم مدینے کا دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں، وہاں معاشی انقلاب نہیں آیا تھا، فکری انقلاب آیا تھا، ایمانی انقلاب تھا. معاشی انقلاب تو بڑا بعد میں جا کے آیا ہے جب خلفاء کا دور شروع ہوتا ہے. تو کمال یہ تھا کہ اس دور میں آپ جا کے دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں 2 اور گدال ہاتھ میں ہے اور خندق کا میدان ہے، آپ زمین پہ اس گدال کو مار رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا جب تم روم فتح کرو گے، وقت آئے گا جب تم ایران کو فتح کرو گے. دراصل تو پیشن گوئی یہ تھی کہ تم نے فیوچر میں 2 بلین ہو جانا ہے. تو دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں 2 ارب اس وقت مسلمان ہیں. تو اس وقت ذرا اس کائنات کے سب سے بہترین لیڈر جن کے قدموں کی خاک ہم بن جائیں، ذرا تصور میں سوچئے، اس وقت 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یعنی آپ میری زندگی میں نے آنکھوں سے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے پاس بھوک اتنی ہو کہ اس نے یہاں پتھر باندھے ہو. میں نے نہیں دیکھا صافی صاحب، شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. پاکستان لکی ملک ہے کہ یہاں کم از کم 24 گھنٹوں میں ہر ایک کو 1 روٹی مل ہی جاتی ہے، کھانے کو کم از کم روٹی مل جاتی ہے. اور انڈیا سے، بھارت سے ہمارے بڑے بہتر حالات ہیں. وہاں تو جو ہے نا جی، وہ کہہ لیجیے سلمز جو ہیں اور گلیوں اور نالیوں میں لوگ پڑے ہوتے ہیں. تو یہاں اتنے بدترین حالات نہیں ہیں. لوگوں کی ذہنی حالت بہتر ہونا، لوگوں کا شکر گزار ہونا، پازیٹیو ہونا، اس کی ضرورت ہے. بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ذہنی بیماریوں میں بڑھاوا ہے، اس میں کیا سوشل میڈیا کا بھی کوئی کردار ہے؟ سر دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیونکہ ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے. جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس میں انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے،
کیونکہ الٹیمیٹ سوشل میڈیا ایک ایڈکشن ہے. WHO جو کہتا ہے وہ بھی اسکرین کو ایڈکشن کی کیٹیگری میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں, جو ایکٹ آپ کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, اس سے ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے. تو ڈوپامین پلیئر بڑھا دیتا ہے لیکن کوئی سکون نہیں دیتا آپ کو. تو دوبارہ پھر ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے, دوبارہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا آپ اس ڈوپامین مزید حاصل کرنے کے لیے پھر آپ ریل دیکھتے ہیں, پھر ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں, پھر چیزیں ایسی دیکھتے ہیں, پھر جھوٹ کو سنتے ہیں. یہ صافی صاحب ایک یہ بھی ظلم ہوا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جھوٹ کا جو ہے نا بازار وہ بڑا گرم رہا ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اللہ نے اس سال فتح دی ہے, اور چند دن پہلے جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اس سے ایک امید کی کرن نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ خیر کا وقت ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے. لیکن اس پچھلے 2.5 سالوں میں جتنی جھوٹ کی دکانیں تھیں انہوں نے بڑی تباہی پھیری ہے, اور وہ ہر صبح اٹھ کے کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اور پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا بیتنی ہے. اللہ نے کو کرم ایسا ملک پہ کیا ہے, اس لیڈرشپ پہ اللہ نے کرم ایسا کیا ہے. اور کرم اور فضل کی جو ڈیفینیشن میں نے سمجھی ہے واصف علی واصف صاحب کے بقول کہ کرم اور فضل آپ کا حق نہیں ہوتا, یہ بس رب کا فضل ہوتا ہے. رب ترازو پکڑ لے, ہم انصاف کے قابل نہیں, اگر ہمارا حساب لے لیا جائے تو ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. یہ اس کی مہربانی اور عطا ہوتی ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں پہ مہربانی کرتا ہے. ہم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, تو اللہ نے فضل و کرم کر دیا. تو سوشل میڈیا کا جو رول ہے اسے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایک زیادہ اس کی جو ایڈکشن اور استعمال ہے اس سے انگزائٹی بھی بڑھتی ہے, اور الٹیمیٹ آپ آئسولیٹ بھی ہوتے ہیں. انسانوں سے اگر آپ بچیں گے تو آپ سکون نہیں حاصل کر سکیں گے. یاد رکھیے گا انسان انسان کا دارو ہے, انسان انسان کا درد بٹانے والا ہے, انسان انسان کا جو ہے نا سولوشن پرووائڈر ہے. تو انسان پہلے دن سے لے کے آخری دن تک محتاج ہے. اللہ کا تو محتاج ہے ہی, لیکن کسی حد تک انسانوں کا بھی محتاج ہے. ہمیں سب کے ساتھ رہنا ہے, سب ساتھ چلتے ہیں تو ہم کسی منزل کو پھر پا سکتے ہیں. اس سے جڑا ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج کل والدین نے بچوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یا ان کو خاموش کرنے کے لیے وہ ان کے ہاتھ میں موبائل تما دیتے ہیں, کارٹون تما دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بچے وہ ایڈک ہو جاتے ہیں موبائل کے یا آئی پیڈ کے یا کمپیوٹر کے. تو اس سے بھی کیا ذہنی بیماریوں میں مستقبل میں اضافہ ہوگا یا کہ نہیں, یہ بچوں کے لیے مفید ہے؟ صافی صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ہو گیا ہے, یعنی اس کا جو نقصان تھا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اب تو خدا کے لیے جو نئے والدین بننے جا رہے ہیں وہ ذرا سمجھیں, جب آپ بچوں کو سیل فون دیتے ہیں تو ان کی یہ جو پرابیبلٹی ہے ADHD ہونے کی وہ بڑھ جاتی ہے ان کے لیے. دیکھیں میں چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر کارٹونز یا سکرین پہ دیکھیں تو بٹن دبائیں گے تو وہ جو بیج تھا وہ درخت بن کے پھل دے رہا ہوگا. یعنی صرف بٹن دبایا ہے تو وہ بیج جو تھا, سیڈ پڑا ہوا تھا, وہ درخت بنا اور وہ پھل دینے لگ پڑا. لیکن لائف میں ایسے نہیں ہوتا. زندگی میں بیج کو بونا پڑتا ہے, بونے کے بعد پھر وہ چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے, پھر وہ پودا بنتا ہے, پھر وہ درخت بنتا ہے, پھر ایک دن اس پہ پھل لگتا ہے. یہ جو پروسیس ہے بیج سے پھل تک کے سفر کا, اس کے لیے صبر چاہیے. تو جو سکرین ہمیں دکھا رہی ہے وہ دکھا رہی ہے بٹن دبایا اور پھل ہاتھ میں آ گیا. لائف جو ہے اس کی سپیڈ یہ نہیں ہے. زندگی کی جو اصل سپیڈ ہے وہ ہے صبر. اور یہ اتنا بڑا سبق ہے صبر کی, قرآن پاک میں اللہ کریم نے 103 بار ہمیں حکم دیا ہے کہ صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. اچھا بشارتیں دی ہیں ساتھ کہ تم صبر کرو گے میں تمہاری مشکل کو آسان کر دوں گا, تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں, تم صبر کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا, تم صبر کرو گے تو تمہاری جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی اور تمہاری کیپیسٹی بلٹ ہو جائے گی, تمہارے اجر بڑھ جائیں گے, تمہیں دنیا میں اجر ملے گا, تمہیں آخرت میں اجر ملے گا. تو اتنے انعام صبر کے لیے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, جس چھوٹے سے بچے کو ماں کا ساتھ نہیں مل رہا, باپ کا ساتھ نہیں مل رہا, اسے گیجٹس مل رہے ہیں اور وہ گیجٹس جو ہیں وہ بے صبرا پن بڑھا رہے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا جی. میں صافی صاحب یہ ایڈ کرتا جو آپ کے پروگرام میں ہمیشہ کوئی کتابیں بھی میں مینشن کرتا ہوں. تو ایک کتاب میں نے چند دن پہلے, یہ ساری میں نے اس فلسفے کو تو بہت پہلے پڑھا تھا, لیکن اجازت دیجیے میں 1-2 کتابیں بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. جی جی صافی صاحب میں ٹریول کر رہا تھا, پچھلے دن دبئی سے آ رہا تھا, تو ایئرپورٹ پہ میں نے کتاب خریدی. اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس سے تو میں 20 سال پہلے واقف ہوا تھا. واٹر مشال کا ایک فلسفہ تھا, اس کو مارش میلو افیکٹ کہتے ہیں, اور یہ ایکسپیریمنٹ 1969 میں غالباً کیا گیا تھا, چند بچوں پہ کیا گیا تھا. اور وہ تجربہ, چھوٹا سا تجربہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تھا کہ اس میں چھوٹے بچوں کو مارش میلو کینڈیز دی گئی تھیں اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ تھوڑی دیر صبر کیجیے, اپنے کام کرتے رہیے, پھر آپ اسے کھا لیجئے گا.
اور ایک بڑی تعداد بچوں کی جو تھی انہوں نے تھوڑا سا چکھا، تھوڑا سا رکھا اور کھول کے دیکھا. اس میں سے کچھ 7-8 بچے ایسے تھے ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اسی وقت کھول کے انہیں کھا لیا. اس میں سے 6-7 ایسے بچے تھے 100 میں سے، یعنی 7% کہہ لیجئے، جنہوں نے اسے سائڈ پہ رکھا اور اپنا کام کرتے رہے. والٹر مشال نے 30 سال بعد تقریباً دوبارہ وہ ڈیٹا نکالا اور ان بچوں کو ڈھونڈا. اس میں سے ایک بڑی تعداد ایوریج کی تھی، لائف میں وہ ایوریج تھے. ان میں سے جو تھے 6-7 وہ کرمنل بن چکے تھے، کوئی جیل میں تھا، کوئی مرڈر ہو چکا تھا، کسی نے مرڈر کر دیا تھا، کوئی نشہ کرتا تھا. پتہ لگا یہ کون ہے، پتہ لگا یہ وہ ہیں جو جلدی سے کھول کے کھانے والے تھے، بے صبرے تھے. اور اس میں سے 6-7 ایسے تھے جو لیجنڈ تھے اپنے گروپ میں سے. ڈھونڈا گیا یہ کون ہے، پتہ لگا یہ وہ ہیں جنہوں نے سائڈ پہ رکھ کے صبر کیا تھا اور جب ٹائم ملا تھا تب اسے کھا لیا تھا. یہ مارش میلو افیکٹ کے نام سے کمال کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے. اور ایک کتاب میں ضرور ایڈ کرتا جاؤں گا جو کہ کہہ لیجئے میرے لیے میں نے چند دن پہلے پڑھی اور میرے لیے بڑی آئی اوپنر قسم کی کتاب تھی. یہ بک جو تھی وہ بیسیکلی اگر میں یہ کہوں تو ہر پروفیشنل کو پڑھنی چاہیے. اٹس اباؤٹ دی گرٹ. اینجلا ڈیکورتھ کی کتاب ہے، ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی پہ ایک پوری ریسرچ ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے والوں میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہتی ہے گرٹ پائی جاتی ہے. تو یہ 2 کتابیں آج میں نے ریکمینڈ کی ہیں. بہت شکریہ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے اس گفتگو کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.